वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर साहब, जी भाई, इसका जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान का, ये सही बोल रहे हैं कि गलत झूठ है ये? अच्छा क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अकील साहब, मैंने पहले भी आपसे लास्ट टाइम बात की थी जी। आपके नंबर पर और यूट्यूब पर। तो बात ये थी, ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है बगैर हलाले के निकाह जायज़ है, तो ये क्या बात सही है या झूठ है? ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक के मैसेज पर मैंने आपको भेजी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये एक वीडियो है, बड़ी सर्कुलेशन में है और ख़ासे व्यूज़ इसको देखकर शक और शुबहे का शिकार होते हैं व्यूवर्स। इसमें लिखा है 3 तलाक और हलाला। सुनिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको नशर किया है, मैं आपकी खिदमत में इसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। तो यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक उस मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अबू बकर के दौर में 3 तलाक़ों को एक ही गर्दाना जाता था, एक ही माना जाता था। हज़रत उमर के पहले 2 साल हज़रत उमर के इब्तिदाई 2 सालों में के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ जो शक और शुबा हुआ है ना, यहाँ से शुकूक ने जन्म लेना शुरू किया है डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू के ऊपर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उस दौर की सिचुएशन थी जिसमें लोगों ने उजलत बरतनी शुरू कर दी थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये फरमा रहे हैं कि फिर हज़रत उमर ने उनको 3 ही नाफिज कर दी। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, इस हदीस की वजह से इख्तिलाफ उम्मत में है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ, हनाफ ये कहते हैं कि 3 तलाक़ें जो हज़रत उमर के दौर में हुई थी उनको वो तस्लीम कर लेते हैं, और जो हज़रत अबू बकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में 3 तलाक़ों को एक समझा जाता था, एक गिना जाता था, उसकी वो तरदीद करते हैं। और कई उलमा में इख्तिलाफ है, कई उलमा में इख्तिलाफ है, बिल्कुल उलमा में इख्तिलाफ है। रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। ये बात तो सही है कि एक मंच पर आना बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। तो यहाँ उन आयतों का तज़किरा किया डॉक्टर साहब ने। एक चीज़ मैं और बता दूं, कल एक साहब का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा आप डॉक्टर जाकिर नाइक पर तंज क्यों करते हैं? मेरे ख़्याल से अल्लाह गवाह है कि हम उन पर तंज नहीं करते, बल्कि हकीकत ये है कि उनकी खिदमात को सराहते हैं और उनसे मोहब्बत भी रखते हैं। और बल्कि मैंने शायद कई मरतबा ये कहा है कि मेरा पिछला चैनल बंद हुआ था ना, तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कहा था कि मेरा चैनल बंद हो गया, तो डॉक्टर साहब ने अपनी वो खिदमात मुझे दी कि मैं उनका मशकूर हमेशा रहूँगा। हालांकि वो चैनल बाजियाब नहीं हो सका, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की उसे बाजियाब कराने के सिलसिले में और अथॉरिटीज़ को लिखा, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई। बहरहाल उसमें भी हमारे लिए आफ़ियत और खैर है। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर ये है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ जो आपको बात समझने की है वो डॉक्टर साहब की ज़ुबानी ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि गलतफहमी कहाँ आपको पैदा हो रही है। कोई झगड़ा हो जाता है श्योर अभी भी, तो पहला काम ये है कि आप हकम लेकर आएँ, फैमिलीज़ में से समझदार लोगों को जमा कर लें ताकि वो शौहर और बीवी को समझा सकें। शौहर बीवी बैठ के बात कर लें हकम। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज़्यादा डाल दिया और तलाक कह दिया और तलाक हो गया। हाँ, तो यहाँ डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं बेसिकली इस वीडियो में, जो आपको समझ अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। डॉक्टर साहब की ज़बान एक तो उर्दू नहीं है, बाज़ मरतबा शायद कुछ सुनने वालों को कन्फ्यूजन हो जाती होगी। यहाँ भी वही कन्फ्यूजन हुई है, इससे पहले भी मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 3 तलाक देने के बाद भी असल में रुजू किया जा सकता है। 3 तलाक़ें किस तरीके से दी जाती हैं? डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी शख्स नहीं देखा जो कि सही तरीके से तलाक देता हो अपनी बीवी को। सही कह रहे हैं,
واللہ میرے پاس تو طلاق کے کیسز اتنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی صحیح طور پر طلاق دیتا ہو یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسے طلاق دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو 3 ماہ جب وہ عدت گزار لے گی، اس کے بعد اب آپ وہ رجوع کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ رجوع کر سکتی ہے نئے نکاح نئے مہر سے۔ آپ اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں تو نئے نکاح نئے مہر سے رجوع کر سکتے ہیں جب 3 ماہ گزر جائیں۔ پہلی طلاق کے بعد، پہلی طلاق آپ نے دی ہے، پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دے دی ہے، پھر اگلے مہینے تیسری طلاق دے دی ہے، اصولی طور پر یہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہیں، ایک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ مجلس بھی اگر تبدیل ہو جائے، شیخ عثیمین کا یہ موقف ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلس ہو، عدت کے درمیان، عدت کے دوران اگر طلاق دی جائے گی تو وہ ایک عدت میں 10 طلاق بھی دیں گے تو ایک ہی شمار کی جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ درست ہے طلاق کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی یہاں اس اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق اگر دے دی ہے تو 3 طلاق کیسے دے دی ہے؟ طلاق طلاق طلاق، اب یہ 3 طلاق ہو گئی نا، اور عدت گزر چکی ہے، 3 ماہ گزر چکے ہیں، 3 حیض گزر چکے ہیں، اب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے یا شوہر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو ان کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ 3 مہینے کے بعد نئے نکاح نئے مہر سے رجوع کر سکتی ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی پروسیجر ہے، ایک طلاق دے دی اور پھر انہیں 3 مہینے یا 3 حیض انتظار کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے اگر انتظار نہیں کیا انہوں نے اور یہ رجوع کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ دوسری طلاق نافذ ہو چکی ہے۔ اب اگر یہ رجوع نہیں کرتے دوسری طلاق کے بعد بھی، تب عدت گزرنے کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ 2 طلاقیں دے چکے ہیں، یار ہم رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اپنے اس موقف سے رجوع کر سکتے ہیں نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ۔ یہ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں اور دونوں کے بعد رجوع کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اب آتی ہے 3rd آپشن جو 3 طلاق ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 طلاق جو ہے پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے، پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کر لے۔ اور وہ شادی کی نوعیت ایسا نہیں ہے کہ نورہ کشتی ہو کہ میاں مفتی صاحب کے پاس چلے گئے فلانے دارالعلوم میں کراچی میں اور وہاں انہوں نے سانڈ بھی پالے ہوئے ہیں، تو جناب یہ اس کا حلالہ کر دو 2 دن کے لیے، وہ رکھیں گے، حلال کریں گے اس عورت کو اور پھر اس کو رجوع کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب ہم نے تمہیں طلاق دے دیا ہے، تو بیچاری پہلے 3 مہینے انتظار کرے گی، پھر 3 مہینے اس سانڈ کی طلاق کا انتظار کرے گی اور پھر وہ جا کے اپنے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کا زنا ہے، اس سے بچیے۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو 3 طلاقیں دی ہیں 3 مجلس میں اور ایک ہی عدت میں دی ہیں تو ایک ہی شمار کی جائے گی وہ، اور اس کا فتویٰ شیخ صالح العثیمین نے بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر خالد المصلح کا ہمارے چینل پر موجود بھی ہے۔ آپ اگر طلاق کے مسئلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصولی طور پر ہونا چاہیے تو اس کے 2 طریقے میں نے اپنے چینل پر بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب میں لائیو آتا ہوں نا سنڈے کو عام طور پر یا فرائیڈے کو، تو اس وقت آپ سنڈے کو مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 5 بجے آپ لائیو آ جائیں اور مجھ سے بات کر لیں، میں آپ کو تسلی سے آپ کی گفتگو کو ریکارڈ بھی کروں گا اور اس کو نشر بھی کروں گا اور آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 to 1 بات ہو، 1 to 1 کاؤنسلنگ ہو، 1 to 1 آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ تسلی سے بات کر سکیں، کیونکہ سنڈے کو میرا مختصر پیریڈ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا، اس میں کئی لوگوں کو میں شامل کرتا ہوں۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پوری توجہ سے آپ کی بات سنی جائے تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے جو طلاق کی فیس ہے کاؤنسلنگ سیشن کی وہ آپ پے کر دیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یا آپ مجھے رابطہ کی، کیونکہ اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پھر پیٹریون ویب سائٹ کا لنک بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کاؤنسلنگ سیشن ایک بک کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی ہیں تو 3 طلاقوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی طلاق عدت ختم ہو گئی، پھر دوسری طلاق عدت ختم ہو گئی، تیسری طلاق عدت ختم ہو گئی، تو اس
تیسری طلاق کے بعد رجوع حرام ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ جب تک کہ حلالہ، وہ قرآن کریم میں جو حلالہ ہے نا، وہ یہ مولویوں کا حلالہ ایک الگ چیز ہے اور قرآن کا حلالہ دوسری چیز ہے. قرآن کا حلالہ یہ ہے کہ مرد جب طلاق دے چکا ہے تو بیوی کا ولی نہیں رہا نا، وہ بیوی کا ولی تھا بھی نہیں وہ، تو اس کے ولی اس کی کہیں اور شادی کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد شوہر ولی بن جاتا ہے، شوہر ابا بن جاتا ہے بیوی کا، اور اس کی کہیں کسی کے ساتھ شادی کر دے گا مولوی کی. 2 دن کے لیے مولوی اس سے لذت حاصل کرے گا اور پھر چھوڑ کے اسے اس کے حوالے کر دے گا. تو یہ حرامہ ہے. تو اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو یہ گنہگار ہے. اب آپ نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس طریقے سے دی ہیں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مہینے میں، اور تو ایسی صورت میں 3 طلاقیں دے دی ہوں یا 300 دے دی ہوں، آپ رجوع کر سکتے ہیں عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح نئے مہر سے. لیکن اگر آپ نے تینوں طلاقیں پراپر دی ہیں تب آپ رجوع نہیں کر سکتے. یہ سن لیجئے، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق اگر اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت دیا گیا ہے تو پھر رجوع نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نئے دوسرے کسی مرد سے شادی ہو اس کی، اور پھر وہ مر جائے یا وہ طلاق دے دے یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تب تو ایسی صورت میں ممکن ہے. لیکن یہاں ہمارے یہاں اس کو یہ کھیل بنا لیا ہے. مفتی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کو حلال کرواؤ. کتنے کیسز ہیں حلالے کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور حلال کرنے والے سانڈ لطف بھی لے رہے ہیں اور 1-1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، 2-2 لاکھ روپیہ حلال کرنے کے لیے. آم کے آم گٹھلیوں کے دام. اعوذ باللہ. اللہ ان حرام کاروں سے امت کی حفاظت فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب کا موقف شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہیں. اگر اس طرح کے موقف کو آپ سمجھ نہیں پائے ہیں تو میں پورا وقت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. جس طریقے سے ہم وقت دیتے ہیں، وقت کی قیمت ہے. آپ ایک چیزوں میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ کہ ہمارا جو مزاج ہو گیا ہے نا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم جو ہماری خدمات کرتا ہے نا، گھر کی گھریلو خدمات، کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے کو لوگ پیسے دے دیں گے. آپ جھاڑو صفائی کرنے والے کو، رکشے والے کو، جھلی والے کو آپ کسی کو کام فلانی چیز لا کے دے دے، فلانے پیسے دے کر کروائیں گے، اجرت دے کے کروائیں گے. لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کاؤنسلنگ سیشن ہمارا کاؤنسلنگ فی پے کر دیں، ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی، گلے خشک ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس سارے دنیا کے کام تو اجرت سے کروائیں ہم، لیکن یہ جو دین کا کام ہے نا، دین کی کاؤنسلنگ ہے، آپ کے خاندان کی خوشیاں جس میں محفوظ ہیں، وہ بس فری میں ملنی چاہیے ہمیں. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. فری کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے، لیکن ہر روز 2-3 گھنٹے بیٹھ کر یہ میں نہیں کر سکتا میرے بھائی. تو اس کے لیے آپ کاؤنسلنگ سیشن اگر آپ بک کر لیں گے اور چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے فیس پے کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو، آپ کے طلاق کے مسئلے کو آپ سے بھی گفتگو کریں گے، آپ کی بیوی سے بھی گفتگو کریں گے، اور دونوں کو کانفرنس کال پہ لے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن و سنت میں بہت 99% طلاقیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں، مولوی کروا دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو ہم سے آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی آواز کو نشر نہ کریں، اس کو سیکریٹ رکھیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سیکریٹ رکھیں گے اور اس کو نشر نہیں کریں گے. لیکن یہ بات بے حد ضروری ہے کہ اس کنسیپٹ کو آپ کلیئر کر لیجئے. اگر آپ فری میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سنڈے یو آر موسٹ ویلکم. ادر دین سنڈے یو ہیو ٹو پے کاؤنسلنگ فی فار دا چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا ہے بائی دا وے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.